का हुक्म दिया। यूके से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 1974 तक यूके में टैक्स मामलात की हमेशा रिपोर्टिंग की, शुमाली अमेरिका में भी 2 साल, फिर पाकिस्तान में 1978 से टैक्स रिटर्न कभी मिस नहीं किया। अगर ऐसा है ये कैसा तो शर्मनाक चलें, इल्जाम खुलकर है। बात करते हैं। मैंने कई सालों में बहुत से हुकूमती शख्सियात के इंटरव्यूज किए, सब यही कहते हैं कि वो किसी सूरत करप्शन में मुलव्विस नहीं, वो शफाफियत पर यकीन मेरा रखते भी हैं। यही यकीन है। आपका यकीन भी यही है। आपकी और आपके खानदान मेरी की जायदादों की तफसील कुल कितनी टैक्स जायदादें गोशवारों में हैं? मौजूद है। मेरे सवाल का वाज़ेह जवाब मेरी दें। पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो हुकूमत ने जब्त कर ली है। मेरे पास बहुत सारी जायदादें नहीं हैं। मैंने असासों की मालियत रिपोर्ट कर रखी है। क्या आप और आपके खानदान नहीं, के एक भी पास नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है? एक। और आपकी फैमिली की कितनी जायदाद है? नहीं, एक भी नहीं। नहीं, कोई जायदाद नहीं। लेकिन खबरों में बताया जाता है कि आपकी पाकिस्तान के अलावा बैरून नहीं, मुल्क एक भी नहीं। जायदादें हैं, दुबई और लंदन समेत। और हम लंदन में बैठे हैं। क्या आपकी यहाँ लंदन में भी कोई जायदाद नहीं? मेरे बच्चों का सिर्फ एक मिला आपकी है। और खानदान की लंदन और दुबई में कोई प्रॉपर्टी वो वहाँ नहीं। 17 साल से कारोबार कर आपने रहे हैं। कहा सिर्फ एक। ये आदादो शुमार के मुताबिक हाँ, सच ये है। बात सच है। वो बालिग हैं, 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। वो मेरे जेरे किफालत नहीं। नैब ने आप और आपकी फैमिली के असासों की छानबीन की। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। हर चीज का जवाब है। अदालत, मेरे वकला वहाँ जाते हैं और मैं इलाज के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरा सर्वाइकल का मसला है। अगर ये सच है और आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और आपने तमाम 20 साल के टैक्स रिकॉर्ड इदारों को दे दिए हैं, सब कुछ शफाफ है, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान जाकर अदालत में मुकदमे का सामना क्यों नहीं करते? देखते हैं। आप तकरीबन 3 साल से लंदन में हैं। क्या आप वाकई बीमार हैं? जी, मैं बीमार हूँ। क्या आपकी पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं? पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है। इंसानी हुकूक कहाँ है? नैब की हिरासत में लोगों के साथ क्या हो रहा है? नैब की हिरासत में दर्जनों लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान में क्या हो इंसानी रहा हुकूक है? की खिलाफ वर्जी हो आप रही कह है। रहे हैं नैब की हिरासत में लोगों को मार दिया गया? नैब की तहवील में कई लोग मर चुके हैं। ये एक खुला राज है। आपके पास तफसीलात होंगी। आप चाहें तो मैं आपको तफसील दे देता हूँ। आप देखिए, ये इदारा मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, खुलासा यही बनता है। मेरे असासे जाहिर हैं। अगर मेरे टैक्स गोशवारे मौजूद हैं तो हर चीज का हिसाब भी है। मसला कुछ और है। नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और मैं हमेशा माली नज़्म ज़ब्त की जंग लड़ता रहा हूँ। नवाज शरीफ भी तिब्बी बुनियादों पर लंदन में हैं। नैब ने इनसे बदसलूकी की। नैब ने बदसलूकी की। सच तो ये है नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन दोनों केस के फैसलों पे लिखा है कि प्रोसिक्यूशन कोई करप्शन साबित नहीं कर सकी। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बात वाज़ेह है नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों की रोशनी में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई, बाद में कम करके 7 साल कर दी। फिर उन्हें तिब्बी बुनियादों पर लंदन आने की इजाजत दी गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको लंदन आना पड़ा। आप नवाज शरीफ हुकूमत में वजीर खजाना थे। अब आप और वो खुद को पाकिस्तानी अपोजिशन की नुमाया आवाज के तौर पर पेश करते हैं। आप क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसके लिए आपके पास क्या अखलाकी जवाब है? इमरान खान हुकूमत की साख क्या है? दुनिया गवाह है, इलेक्शन चुराया गया। ये धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। 2018 से पहले के जायजे देखें तो इसमें नून लीग की कामयाबी की पेशगोई की गई थी। पाकिस्तान का इंसानी हुकूक कमीशन के तजुर्बाकार कहते हैं ये पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन था। सब जानते हैं ये इलेक्शन चुराया गया। मैं अभी भी EU मॉनिटर्स की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें चंद हलकों में बेज़ाब्तगियां दिखाई गई, लेकिन उन्होंने हतमी नतीजा ये अक्स किया कि मजमूई तौर पर इलेक्शन शफाफ थे और इलेक्शन 2018 में इमरान खान की फतह में कोई शक व शुबा नहीं। फिर आपने तमाम रिपोर्ट्स नहीं देखी। आप अपनी पसंदीदा बदतरीन रिपोर्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं, लेकिन EU मॉनिटर्स भी आजाद इदारा है जिसने इलेक्शन और इमरान खान की जीत को शफाफ करार दिया है। आलमी तौर पर आजादाना शफाफ इंतखाबात, क्या हम शफाफियत पर कोई सवाल उठाते हैं? वो क्या रिपोर्ट करते हैं? मुझे यकीन है पाकिस्तान के हर इलेक्शन में कुछ न कुछ मसला होता होगा। मुकम्मल तौर पर हर चीज शफाफ हो,
ایسا نہیں ہوتا. میں یاد لیکن رکھتا ہوں. حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے اور 2 سال بعد آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا. یہ الیکشن چرایا گیا ہے, دھاندلی ہوئی, پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی, ہماری پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا, نیب کو استعمال کیا گیا, نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹھ گیا, آر ٹی ایس گھنٹوں بند رہا, پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا. یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا. یورپی یونین مبصرین کی ٹیم کے سربراہ نے یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں سنی. مجموعی طور پر انتخابات آپ نے پوری شفاف رپورٹ تھے. نہیں دیکھی. ای یو چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں. اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں. نواز شریف نے کہا آرمی چیف نے انہیں نکالا اور 2018 کے انتخابات میں ان کی شکست کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. نواز شریف نے کہا انہوں نے نہ صرف حکومت ختم کرائی بلکہ قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا. الیکشن میں عوام کی مرضی مسترد کی گئی, نااہل لوگوں کو منتخب کرایا گیا جو معیشت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں حقیقت یہ غیر معمولی باتیں ہیں. یہ اوپر سے ہی ہوتا ہے. ایک ڈیپ سٹیٹ, پاکستان میں ڈیپ سٹیٹ سے سب واقف ہیں. کیا یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہے؟ یہ ایک گھن چکر ہے جسے دنیا جانتی ہے. ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں ڈیپ سٹیٹ کے لیے پاکستان کی مثال دی. مہربانی کریں, ہمیں تجربے سے شفاف ہونا چاہیے. الیکشن چرایا گیا, ڈان لیگ سے شروعات ہوئی. نواز شریف جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کی جدوجہد کرتا رہا ہوں. یو کے میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بالادستی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حمایت حاصل ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج جمہوری عمل کو تہو بالا کر رہی ہے. یہ عالمی رپورٹس ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے ملک کی فوج کی مذمت کر رہے ہیں. فوج نہیں, میرے خیال میں ہمیں افراد کی بات کرنی چاہیے. ہم پوری فوج سے متعلق یہ نہیں کہہ رہے. فرق واضح کرنے دیں. خواہشات کی فہرست ہے, مختلف لوگوں کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا. آرمی چیف سپاہ سالار ہیں. آپ اور نواز شریف کا کہنا کہ وہ جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں, کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی, جیسا کہ واضح ہو چکا ہے, شک و شبے کے بغیر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کسی نے منصوبہ بنایا, یہ ہم نہیں تھے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے ڈیپ سٹیٹ اور اداروں کے ساتھ مسائل نہ ہوتے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. آپ کے مربی نواز شریف کئی سال تک خود فوجی عامر جنرل ضیاء کے سائے میں رہے اور اچانک نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کسی صورت قبول نہیں. یہ کیسی منافقت ہے؟ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے. ارتقائی مرحلہ. جب نواز شریف اقتدار میں تھے سب اچھا تھا, اب وہ حکومت میں نہیں, وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا نہیں, وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. عمران خان کے وزیر داخلہ نے دنیا کو بتایا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل نہ ہوتے. عمران خان کی پاکستان میں اب شاید مقبولیت میں کمی آ گئی ہوگی, لیکن جب انہوں نے نواز شریف کی باتیں سنی تو عمران خان نے کہا نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ نواز شریف نے جنرل کو پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کیسے قرار دیا؟ نواز شریف کئی سال ایک فوجی عامر کے بوٹ پالش کرتے رہے. یہ جو عمران خان نے کہا اس پر انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوگی جب وہ آپ کی منافقت دیکھیں گے. میرا خیال ہے آپ نے عمران خان کی 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھی جس میں انہوں نے فوج اور آرمی چیف اور انٹیلیجنس سروسز سے متعلق باتیں کی. عمران خان نے گزشتہ سال امریکہ میں کہا اسامہ بن لادن کی ISI نے مدد کی اور بھی بہت کچھ کہا. عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے 21 بار فوج کے بارے میں مختلف بیانات دیے. وہ طالبان خان کے نام سے مشہور ہیں. کیا آپ عمران خان اور ہماری کارکردگی پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟
کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے یا جزوی جمہوریت، جزوی آمریت پر بات کریں؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عمران خان حکومت گرانا چاہتی ہیں، لیکن کئی لوگ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا نواز شریف کو آرمی چیف سے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ بلاول نے نواز شریف کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل سے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں۔ لگتا ہے نواز شریف حد سے تجاوز کر گئے۔ یہاں کنفیوژن ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہو نہ ہو، وہ فوج مخالف نہیں۔ انہوں نے چند افراد پر الزام لگائے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، شروعات اوپر سے ہوتی ہے۔ ڈان لیکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہوا، پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ ہم نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے باہر نکالا۔ یہ درست ہے۔ اگر نواز شریف حلف کے خلاف جانے والی بعض مداخلت کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے آئین میں ہو تو میں اس میں کیا خرابی؟ چلیں سیاست اور عوام کے لیے آپ کے پیغام کی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام مشکل میں ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر شدید ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ان حالات میں آپ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان حکومت گرا کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک فوج چلا رہی ہے۔ کیا آپ کا طرز عمل عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا۔ 2013 کے الیکشن ہم نے بھاری اکثریت سے جیتا، ہمیں تقریباً 2/3 اکثریت ملی۔ 2014 میں عمران خان نے 4 حلقوں میں دھاندلی پر احتجاج شروع کیا، کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ 6 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آپ کی حکومت کے لیے سیاسی عدم ہمارے دلوں میں استحکام پیدا عوام کا کیا۔ درد ہے پاکستان میں اور اسی مہنگائی لیے بڑھ ہم رہی آگے بڑھ رہے ہے۔ ہیں۔ آج پاکستان کے عوام کا بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام، جیو پولیٹیکل عدم استحکام، اور عوام حیران ہیں۔ اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنے دل میں ان کا درد رکھتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں عوام کا درد ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ افراط شر کی شرح کم تھی، شرح سود کم تھا۔ جنوبی ایشیا میں سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی بہترین تھی، کرنسی مستحکم تھی۔ جی ڈی پی کی شرح 11 سال کی بلند ترین سطح پر 5.8% تھی۔ مغربی ادارے ہماری کارکردگی کی تعریف کر رہے تھے۔ 2016 میں پرائس واٹر کوپرز کی پیشگوئی تھی کہ 2030 میں پاکستان G20 کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، اور ہم اس سے پہلے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا، ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم کر دی تھی، معاشی اشاریے بہتر ہو چکے تھے۔ میں آپ کی معاشی کارکردگی کو خراب نہیں کہہ رہا، یہ کسی حد تک سچ ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، عمران کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے الیکشن میں فتح حاصل کی۔ آپ اگلے الیکشن تک انتظار کر سکتے ہیں، آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک لندن میں ہیں۔ آپ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا آپ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ یہ سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ نہیں، یہ نااہلی کا معاملہ ہے، یہ کارکردگی کو نہ دکھانے کا مسئلہ ہے، یہ 2 سال میں پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہونے کا مسئلہ ہے۔ 1952 کے بعد پاکستان میں پہلی بار جی ڈی پی کی شرح منفی ہو گئی۔ پہلے سال 1.9%، دوسرے سال -1.4%۔ ملک میں لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے۔ ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا۔ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، مگر 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ آپ کے طرز عمل سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے حال میں ہی میرے خیال میں ایسا آپ وہ ٹویٹ سب کیا کہ عمران خان فضیحت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہیں۔ انتہائی تناؤ کی صورت میں بھارت اور مودی کو 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں، چین کے ساتھ مل کر اچھی خارجہ پالیسی بنائی جو معاشی استحکام پر مبنی ہے، جس پر آپ چلتے رہے۔ عمران خان نے پاکستان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغان طالبان کو امن عمل مذاکرات کے لیے رضامند کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پالیسیاں فسطائی ہیں؟ میرے خیال میں آپ وہ سب نہیں جانتے ہیں، یا آپ کو جاننے کا موقع نہیں ملا۔ وہ پاکستان میں کس طرح کی فسطائیت کر رہا ہے۔
کیا آپ اس بات پر قائم ہیں؟ جی بالکل، وہ فسطائیت کے راہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کورونا وبا کے باوجود پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ آپ عمران خان حکومت گرا کر جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ارادے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ نہیں جانتے عمران خان اس عرصے میں کیا کرتے رہے؟ پی ڈی ایم کے جلسے 16 اکتوبر سے شروع ہوئے، ان 6 ہفتوں میں حکومت نے بھی بڑے جلسے کیے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہمارا اولین ہدف ہے۔ آزادانہ اور شفاف الیکشن پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے اور ہیں۔ قانون کی حکمرانی؟ جی، قانون کی حکمرانی۔ آپ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا سامنا کریں گے؟ جی ہاں، میں کروں گا۔ پاکستان میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم اس پر بہت خوش ہوں گے۔ جہاں تک میرے ٹویٹ کا تعلق ہے، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ حقیقت یہی ہے، اگر وزیر اعظم FIA کے DG کو لوگوں کے نام بتا کر کہیں انہیں گرفتار کر لو، یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ ہماری گفتگو اب ختم ہوتی ہے۔ آپ یہاں آئے بہت خوشی ہوئی، آپ کا شکریہ۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ It's a pleasure. Many thanks. اتنی لمبی میٹنگ، اب تو بھوک لگنا شروع ہو چکی ہے۔ پھر کچھ ایسا ویسا کھا لیا تو جم میں اوور ٹائم لگے گا، پر اب نہیں۔ ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی پھولے ہلکا پھلکا جا منڈا میں دیسی لاہور کا زمانہ بین مار دا سلیم، پھر لگا لیا نا داغ؟ کچھ پانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لو ایکسٹرا بونس۔ اتنا ایکسٹرا؟ خالہ، اب 10 روپے میں سب سے زیادہ پاؤڈر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ۔ آج تو بڑے چمک رہے ہو۔